बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस अनोखे वाक़े के साथ हाजिर हूँ जो कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में रिसेंटली रूनुमा हुआ है, और ये वाक़या है शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको अजीब व गरीब कहा जाता रहा है और जिन पर एतराज़ात बहुत ज़्यादा उठे, और तारीख़ ने उनको इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करार नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक इंसाफ जो है वो अदालत कर रही होती है और एक इंसाफ तारीख़ ने भी करना होता है। ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं लेकिन जो कोट किए जा सकते हैं और जिन पर बहुत सारी बातें जो हैं मुसलसल की जाती रही हैं, और तारीख़ उनसे भरी पड़ी है, उन पर तनकीद से भरी पड़ी है, उन पर सवालात उठाए गए हैं। ये जो वाक़या है ये उन सब से ज़रा डिफरेंट है। इसमें अनोखापन जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत का केस था 14 अप्रैल को, और उसमें दलाइल वगैरह दिए गए जब दोनों तरफ से, तो उसके बाद दोनों जज साहबान अपने चैम्बर में चले गए। वहाँ पर जाकर फिर एक नायब कासद साहब आए जिनको एसोसिएट कहा जाता है, और नायब कासद ने आकर ऐलान किया कि जनाब जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली गई है और 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा कराएँ। उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुन सारे मौजूद थे। फिर मतलब अदालत के बाहर नारे लगने शुरू हो गए, मीयत नारे बजणगे, वो सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन फिर हुआ ये कि वो जो फैसला था उस पर साइन नहीं हुए, जिस पर फिर एक सवाल उठे कि यार ये साइन क्यों नहीं हो रहे। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई। बहरहाल इस खबर को सबसे पहले जो है वो इमरान शफकत, मेरे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ब्रेक किया था। तो उसके बाद जो बात अब सामने आई है, और ये बात सुनी सुनाई नहीं है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये बात लिखी लिखाई है। यानी दो जज साहबान ने जो अपने फैसले जारी किए हैं, उन दोनों ने अपने फैसले के पहले सफ़े के ऊपर ये बात लिखी है। अच्छा, अब उसमें जो बात कही गई है वो मसलन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने ज़मानत मंजूर करने के हक़ में फ़ैसला दिया वो सीनियर जज हैं मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर उनका नाम है। उन्होंने ये लिखा है, ये तहरीर किया है, और शायद आप मतलब मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो आपको दिखा भी दें। उन्होंने ये तहरीर किया है इसके ऊपर कि जनाब जब हमने ये शॉर्ट ऑर्डर मैंने लिख कर भेजा और उनसे जाके कहा कि जनाब ये शॉर्ट ऑर्डर पर दस्तखत कर दे, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इससे इख्तलाफ रखता हूँ और मैं इख्तलाफी नोट दूंगा, और ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानी की बात थी। तो फिर लिहाजा जो है मैंने फिर अपना ऑर्डर जो है वो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज़मानत होनी चाहिए। उन्होंने यानी मिस्टर जस्टिस असजद जवेद गुराल के हवाले से ये बात लिखी है कि मैंने जब उन्हें शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर दस्तखत करने के लिए भिजवाए तो उन्होंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। दूसरी साइड पे मिस्टर जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब जो हैं, उन्होंने जो अब ये वाक़या तहरीर किया है या जो बात तहरीर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जब अदालत में मौजूद थे तब भी मैं इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहा था कि इनकी ज़मानत होनी चाहिए, और उसके बाद जब चैम्बर में चले गए और वहाँ पर जाकर भी मैंने उनको आगाह किया, अपने सीनियर को जो कि ज़ाहिर है कि मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, उनको आगाह किया कि जी मैं तो इस पर इख्तलाफी नोट दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस पर यानी उनके पॉइंट्स इतने मजबूत हैं, दलाइल इतने मजबूत हैं कि उनकी ज़मानत होनी चाहिए, केस की नोयत ऐसी नहीं है। अच्छा, अब ये जो बात है, और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं उस वक्त बहुत हैरान हुआ जब उनके नायब कासद यानी मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर के नायब कासद ने जाकर अपने तौर पर ही यानी इनके कहने पर, मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर के कहने पर जाकर उन्होंने नायब कासद ने अनाउंस कर दिया कि जनाब ज़मानत हो गई है। तो मेरे लिए ये बड़ी एक हैरान कुन बात थी, क्योंकि हम दो जज साहबानी हैं इसमें और दोनों इख्तलाफ कर रहे हैं, किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं है, तो ज़मानत तो नहीं हो सकती। तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि ये किस तरह से हो गया है। बहरहाल अब ये जो वाक़या है ये बड़ा अजीबोगरीब तरीके से हर अखबार में हर जगह पर रिपोर्ट हुआ है। ये दोनों ने जो फ़ैसला लिखा है वो आपको स्क्रीन पर उनको मैंने मार्क करके तो प्रोड्यूसर साहब से कहा है वो दिखा दें, आप देख रहे होंगे। ये एक अनोखा वाक़या है, यानी ये ज़रूर होता है, ये
بہت زیادہ ہوا ہے. یہ ماضی میں ایسی بے تحاشا مسائل موجود ہیں کہ جناب ایک بینچ میں جب دو یا دو سے زیادہ جج صاحبان بیٹھے ہوں تو وہ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ اپنے فیصلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں, وہ جو دلائل دے رہے ہوتے ہیں ان سے سوال بھی مختلف انداز میں کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سامنے آ سکیں, اور بعد میں ریٹن بھی اختلاف کیا جاتا ہے, اختلافی نوٹ بھی سامنے آتے ہیں. یہ ہماری عدلیہ ہی نہیں, دنیا بھر کی عدلیہ میں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ کسی ایک خاص سافٹ ویئر کے تحت نہیں چل رہا, یعنی یہ کوئی 2+2=4 کے تحت اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مختلف انداز میں ہے, اور وہ مختلف انداز سے سوچتا ہے. انسان کسی بھی واقعے کو, کسی بھی بات کو وہ اس حساب سے دیکھتا ہے, اپنے حساب سے دیکھتا ہے. تو یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ انسان ہیں, انہوں نے جو فیصلے دینے ہوتے ہیں وہ آئین قانون کے مطابق دینے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ آئین اور قانون کی تشریح سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے انداز میں, اس سپیسیفک کیس کے حوالے سے اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو اس میں اختلاف ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, لیکن الزام ایک دوسرے کے اوپر لگانا بہت بڑی بات ہے. اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ دونوں جج صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ, یعنی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایگری کیا, اور پھر میں نے جا ایک شارٹ آرڈر لکھا, یہ جسٹس مسٹر ڈوگر صاحب نے لکھا ہے, مسٹر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے, سوری میں پہلے غلط نام لے گیا, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جب شارٹ آرڈر بھیجا تو انہوں نے یعنی مسٹر جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. بہرحال تو پہلے ایگری کیا اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا, جبکہ دوسری طرف جو ہیں مسٹر جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ایگری نہیں کیتا, میں نے تو ایسی بات کی ہی نہیں, اور میں نے تو ان کو بلکہ آگاہ کر دیا تھا کہ جی میں اسے اختلاف کرتا ہوں, اس کے باوجود انہوں نے شارٹ آرڈر لکھ کے مجھے بھجوا دیا. تو یہ ایک جو ایک دوسرے پہ الزام کی کیفیت بنی ہے, یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے, جس سے ظاہر ہے کہ پھر سوال اٹھیں گے اور پھر بہت ساری باتیں ہوں گی, لیکن اور ہو رہی ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں, فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں, اور یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ سوال اٹھیں گے, اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے, اور کسی حد تک اٹھنے بھی چاہیے. لیکن ان ساری باتوں میں جو عدلیہ کا اوورال احترام ہے وہ بہت واجب ہے ہم پر, کیونکہ شہری ہیں ہم پاکستان کے, اور پاکستان کے قانون کا احترام جو ہے وہ ہم سب پر واجب ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے احترام لازم بھی ہے, واجب بھی ہے, کر بھی رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور لکھ کے ایک دوسرے پہ الزام کی نوعیت پیدا کی جا رہی ہے کہ جناب میں نے یہ نہیں کہا اور انہوں نے یہ نہیں کہا, تو اس پر بہرحال ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہوئی ہے, جس پر تشویش کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نواز نے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا انوکھا سا ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تشویش ہے ہمیں اس واقعے کے اوپر یہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ انصاف کرے گی. اب ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کے پاس تو عدلیہ کے انصاف کا ایک ہی معیار ہو سکتا ہے, یا کسی بھی پارٹی کے پاس, صرف مسلم لیگ نواز نہیں, پیپلز پارٹی بھی ہو, تحریک انصاف بھی ہو, تو وہ جو ہے وہ سب اسی چیز کو انصاف سمجھتے ہیں. جو فیصلہ ان کے حق میں جا رہا ہوتا ہے اور جو خلاف جا رہا ہوتا ہے وہاں پر پھر مختلف قسم کے الزامات جج صاحبان پر لگا دی جاتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے, بھری پڑی ہے سیاسی تاریخ, اور اس حوالے سے عدلیہ کے فیصلے بھی بہت زیادہ ہیں بہرحال. لیکن یہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر عام آدمی جس نے اس خبر کو سنا ہے, پڑھا ہے, اس بارے میں اس کو تھوڑا سا پرسو کیا ہے, اس کے ذہن میں سوال تو بہرحال اٹھے ہیں, اور وہ سوال اٹھنا ایک کیا اس کو کہتے ہیں, ایک نیچرل عمل ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. میں ظاہر ہے کہ یہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ کون صاحب جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کون صاحب غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں اس وقت عدالت میں بھی موجود نہیں تھا اور چیمبر میں بھی موجود نہیں تھا. لیکن اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں بھی کی ہیں, اور ان کا یہ کلیم ہے کہ وہاں پر موجود تھے. کوئی ایک کو صحیح کہہ رہا ہے, کوئی دوسرے کو صحیح کہہ رہا ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا. لیکن شہباز شریف کی جو ضمانت ہے اس کا مسئلہ بن گیا ہے, وہ لٹک جی گئی ہے, وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہے فی الحال, جس طرح ہر ورکنگ کلاس میرے جیسا اور آپ جیسے جو لوگ ہیں اکثریت, ان کا نصیب لٹکا ہوا ہے نا, معلق ہوا ہوا ہے اس وقت ایک مدت سے.
اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جہاں پر انہیں نہ معاشی انصاف مل رہا ہے نہ معاشرتی انصاف مل رہا ہے تو عدالتی انصاف کی گل ہی چھڑ دیو نا، وہ تو غریب آدمی ماڑے تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر کہیں کو فیصلہ ہو بھی جائے تو پھر اس پر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اگلے 30 سال لگ جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا نصیب جس طرح معلق ہے اسی طرح شہباز شریف کی ضمانت بھی ہے نا، وہ اس وقت معلق ہے۔ اب ہوگا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس پر ایک ریفری جج مقرر کریں گے، اور وہ جو فیصلہ دیں گے پھر وہ فائنل فیصلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ ریفری جج کہہ دے کہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ درست ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، پھر میاں دے نعرے بجنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ جناب مسٹر جسٹس اسجد جاوید صاحب کا ٹھیک ہے، تو پھر ضمانت کینسل ہو جائے گی، اور پھر اس کا ایک نیا پروسیس ہے، پھر وہ اپیل میں جائیں گے یا پھر وہ سپریم کورٹ موو کریں گے، تو پھر ایک قانونی جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے تشویشناک ضرور ہے۔ میں جو ہے عدلیہ کے حوالے سے اور عدلیہ کے احترام کو بالکل ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر کوئی کسی قسم کا تبصرہ کرنے کے نہیں کر سکتا، کیونکہ توہین عدالت کے نوٹس تے پاویں اپنی تھان تے نے کہ جیل بھگتنی پیندی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے حوالے سے بڑے احترام اور کے ساتھ سوال ضرور اٹھا رہا ہوں، اور وہ سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جج صاحبان ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جج صاحبان نے ایک دوسرے پر، سٹنگ جج صاحبان نے ایک دوسرے پر اس قسم کے ریٹن الزامات جو ہیں وہ لگائے ہوں، یا الزامات کی نوعیت پیدا ہوئی ہو کہ جناب انہوں نے یہ صحیح نہیں کہا اور میں نے اسے یہ صحیح کہا، تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ضرور ہوا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جو اپنے کیس کے سلسلے میں دلائل دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں کھوسا صاحب، انہوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، مجھے پاگل قرار دے دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ جسٹس شیخ عظمت سعید کے اوپر میرے دوست تھے لیکن انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنے دلائل میں ضرور کی ہیں، لیکن وہ دونوں جج صاحبان جن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ اپنے عہدوں پر موجود نہیں ہیں، اور یہ دلائل کے درمیان انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ لیکن یہاں پر، اور وہ بھی جب جج صاحب جو ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب وہ دلائل دے رہے ہیں، اس کا مطلب اس وقت وہ ان کی ایک پوزیشن جو ہے وہ جج کی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے کیس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو اس میں وکیل تو باہر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس وقت وہ پوزیشن جو ہے کسی حد تک وہ ایک وکیل کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دو جج صاحبان ہیں، دونوں حاضر سروس ہیں، دونوں اپنے عہدوں پر موجود ہیں، دونوں ایک بینچ کا حصہ تھے، اور دونوں نے ریٹن ایک دوسرے کے ساتھ پر جو حقائق ہیں اس حوالے سے مختلف نقطہ نظر پیش کیا، جس سے الزام کی نوعیت اور کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، اب عدلیہ کا انصاف کس حد تک اہم ہے اور وہ کیا ہے، میں پھر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک واقعہ ہے، اور اس میں جب ہٹلر جو ہے وہ بڑا فتوحات کرتا جا رہا تھا اور پورے یورپ کے اوپر وہ مسلسل بمباری کر رہا تھا، تو اس دوران جو چرچل تھے، ونسٹن چرچل ان کا نام تھا، برطانوی وزیر اعظم، ان سے برطانیہ کے ایک صحافی نے، اگر میری یادداشت ٹھیک ہے جو میں نے پڑھا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، یہ جو ہٹلر ساڑھنا کر رہا ہے، یہ ساڑھنا بڑھنا کی ہے، وہ تو ہمیں فتح کر لے گا جو جس طرح سے وہ بمباری کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے نا وہ یہ تھے کہ ایسا ہی لگ رہا تھا برطانیہ ہار جائے گا اور ہٹلر قبضہ کر لے گا، کیونکہ ہٹلر پہلے فرانس پر بھی قبضہ کر چکا تھا، ہٹلر جو ہے اور دیگر ممالک کے اوپر بھی قابض ہو چکا تھا، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہٹلر جو ہے وہ برطانیہ پر قبضہ کر لے گا، یا کم از کم لنڈن تے وہ لے دے جائے گا، ایسے ہی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے طیارے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں آتے تھے، بمباری کرتے تھے، چلے جاتے تھے، ادھر برٹش ایئر فورس منہ تک دی رہی تھی۔ تو اس پر انہوں نے سوال کیا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا بن رہا ہے؟ ہماری تو لگتا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ بالکل خطرے میں ہے اور ہٹلر قبضہ کر لے گا۔ تو چرچل نے آگے سے سوال یہ کیا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا
لندن کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا بالکل جناب وہ انصاف کر رہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا چپ کر کے سو جا کے، اگر لندن کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو برطانیہ جنگ کبھی نہیں ہارے گا بلکہ ہم جیت جائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ برطانیہ وہ جنگ جیت گیا، اور ہٹلر جو ہے اس کا جو انجام ہوا پھر وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر جرمنی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو صرف واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات سے سمجھ لیں کہ جو انصاف ہے، عدلیہ کا انصاف ہے، وہ کس حد تک ضروری ہوتا ہے قوموں اور ملکوں کی جیت کے لیے، چاہے وہ جنگ ہو یا امن کے دن ہو۔ میں صرف اتنا ہی واقعہ بیان کر سکتا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ باقی آپ خود سمجھدار ہو، تسی کمنٹ ضرور کریں، لیکن ذرا عدلیہ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔